बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेस बुक और यूट्यूब। जुमेरात 6 नवंबर का ये दूसरा वीलॉग। अहम खबरें, कप्तान की सुहेल आफरीदी से 5वीं बार मुलाकात कैंसिल हुई है और सुहेल आफरीदी ने उसके बाद जो बयानात दिए एस्टेब्लिशमेंट के छक्के छुड़ा दिए हैं। बैरिस्टर गौर और नायब कप्तान की मुलाकात आज रोकी गई और दूसरी तरफ जो रिटायर्ड हर्ट 3 खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बड़ी तबाह को निकमत अमली, मुस्लिम लीग नून, ANP, शेरपाओ समेत रहनुमाओं से मुलाकातें, स्पेशल दावतनामे और आज हुकूमत ने एक दफ़ा फिर हाफिज साहब की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी ना करने का ऐलान कर दिया। बहुत बड़ी खबर है। वारदात में आपको बताता हूँ, इस्लामाबाद में टेम्परेचर बहुत हाई है। 27वीं तरमीम जो है कल सेनेट में लाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की आज फाइनल हाँ या ना है। नंबर्स गेम के लिए इंतहाई अहम मुलाकात और बाकी जजेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा खतरा। पाकिस्तान के पुराने मालिकों की भी आज आमद हुई। बरतानवी आर्मी चीफ फील्ड मार्शल से मिले और जनरल सायर शमशाद बैरून मुल्क कहाँ इमदाद के लिए गए। KP में कालाधन तंजीमों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, लेकिन पंजाब में कालाधन तंजीम के वीडियो पैगाम आ रहे हैं। खामोशी हर तरफ, DGSPR भी गायब। हुकूमती सहाफ़ियों की वॉर गेमिंग और 1971 के टारगेट पैगामात, ये बड़ा अहम मामला है। मैं उसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। और सऊदी अरब के साथ जहां दिफाई मुआहदा हुआ, लेकिन सऊदी अरब ने एशियाई कस्टमर्स और ग्राहकों के लिए तेल की कीमतों में खुसूसी डिस्काउंट, पाकिस्तान का नाम भी शामिल नहीं। और आज जो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करने से, यहाँ से तफसील अगर शुरू करूँ, हुकूमत ने बयान जो आज दिया कि 5 साल मुद्दत के लिए नया नोटिफिकेशन ज़रूरत ही नहीं। ये बड़ी गेम कर रहे हैं कानूनी तौर पर तसलसल, चाहे मुद्दत ख़त्म होने वाली या नई तैनाती या दोबारा मुलाजमत, नोटिफिकेशन जारी करना लाजमी है। ये कमर बाजवा की भी एक्सटेंशन ख़त्म हुई थी, तोसी हुई थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब मुद्दत मुलाजमत जो है 3 साल से 5 साल बढ़ाने की मंजूरी इन्होंने दी हुई है कानून में, लेकिन मुलाजमत का तसलसल कानून बन जाने के बाद भी नोटिफिकेशन उसका लाजमी हिस्सा है। ये वरना लीगल ग्रे एरिया बनता है जो आइनी और अदालती मसाइल पैदा करता है। नोटिफिकेशन जारी करना आखिर मसला क्यों है? कागज़ का टुकड़ा है, उस पर लिख के जारी कर दें, मुलाजमत शुरू हो जाएगी इस तारीख से। मसला क्या है? ये जानबूझ कर किया जा रहा है, क्योंकि इसी साल वज़ीर-ए-आज़म और काबीना ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के रैंक पर भी तैनात किया और अब इनकी पोस्ट की जो कानूनी हैसियत है और सियासत है वो मज़ीद अहम है। माजी में इस तरह के नोटिफिकेशन पर चैलेंज आया करते थे। हुकूमत चाहती है कागजी कार्रवाई दुरुस्त हो, मतलब सदर के दस्तखत, आइनी मशवरा, वजारत दाखिला, कवानीन, वकला की जांच पड़ताल, ये सारा हो। लेकिन असल मामला क्या है? सियासी सौदाबाजी एक, ताकि नोटिफिकेशन रोक के दबाव बढ़ाएं। और इसमें दूसरा मसला बैनुल अक़वामी सिग्नल है। जब तक ये बैरूनी शराकतदार बरतानिया, अमेरिका, सऊदी अरब ग्रीन लाइट नहीं देंगे, नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। आज बरतानवी मुलाकात इसी का तसलसल है और नोटिफिकेशन जारी करने से पहले आला सतह की तकर्रियाँ और प्रमोशंस के मामला भी देखने हैं। ये जो 27वीं तरमीम इतनी जल्दी में की जा रही है, इतनी जल्दी में, जहाँ टेम्परेचर इस वक्त इस्लामाबाद में हाई राइज है, 27वीं तरमीम को ज़बरदस्ती ताकत के जरिए कल सेनेट में लाने का इम्कान है। आज पीपल्स पार्टी को भी अल्टीमेटम दिया, फाइनल हाँ या ना करें। सेनेट में 3 वोट है और उसकी वजह से वो इंतहाई अहम और कीमती है। अब 27वीं तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल की ताकत है, उसके बाद हो सकता है वो खुद अपना नोटिफिकेशन भी जारी कर दें। लेकिन जो बड़ा मसला बना हुआ है कि हुकूमत ने साफ साफ कहा है कि अवाम के साथ 1971 वाला मामला, ये एहसन इकबाल ने जो आज बयान दिया है कि हमारा दिफा 1971 वाला है, 27वीं तरमीम मजबूत दिफा के लिए ताकि तब्दीलियाँ हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि 1971 में हमारा दिफा सरेंडर वाला था, 93,000 फौजियों ने हथियार डाले थे। 1971 तो अवाम के लिए था। देखिए, ये बदनामे ज़माना मामला, ये जिसे खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता, ये वही मशरकी पाकिस्तान वाला कि सुहेल आफरीदी 5वीं दफ़ा खान से मिलने गया, मुलाकात नहीं करवा रहे। वो कानूनी तरीके से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कौमी असम्बली जा रहा है, कभी सूबाई असम्बली जा रहा है, कभी अदालतों में जा रहा है, कभी हाई कोर्ट में जा रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के साथ वही सलूक किया जा रहा है जो उस वक़्त मशरकी पाकिस्तान से है। सुहेल आफरीदी के आज के आप इंकशाफात सुने जो उसने किए हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस क्या सलूक करती रही। उसने कहा हमारी मस्जिदों में कुत्ते बांधे जाते थे। जब हम इन्हें कहते हैं ये मस्जिद की तौहीन है, तो ये हमें जवाब देते थे जैसे आप है वैसे ये है। और वो कहता है हमारा दिल देखें कितना बड़ा है कि हम फिर भी आज कहते हैं फौज भी हमारी है और मुल्क भी हमारा है। और ऑपरेशन के मामले पर सुहेल आफरीदी ने जो आज बड़ी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये जो लोग हमायत कर रहे हैं ना, इन्हें तो पता नहीं अपनों की लाशें कैसे उठाई जाती हैं। अपने ख़ानदान की सुहेल आफरीदी 10 लाशें खुद बता रहा था और ऐन उस वक्त कहता है जब उठा रहे थे सिक्योरिटी फोर्स फायरिंग भी कर रही थी। तो ये अवामी मैंडेट रखने वाला 4.5 करोड़ के सूबे के वज़ीर आला का जायज़ कानूनी हक के साथ ही हो रहा है। और बिल्कुल मैं इसीलिए आपको बार बार मशरकी पाकिस्तान का बताता हूँ कि खुद एहसन इकबाल ने जो बात की, आज भी वो हाई कोर्ट जब दरख्वास्त तौहीन की लेके गया तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर भाग गया, जैसे अलीमा खान को देख के भाग जाता था।
سہیل آفریدی نے کہا کہ یہ عمران خان نے جیسا نظام کو بے نقاب کیا ہے یہ ایسے مزید ننگا کر رہے ہیں. یہ جو کچھ لوگوں کے دماغ پر دھول پڑی ہے وہ صاف کی جا رہی ہے, کیونکہ کل جب یہ سڑکوں پر ہوں گے تو اس وقت پھر یہ صافی یہ سارے لوگ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں کیا, یہ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کیوں نہیں کی. جیسے یہ ابھی بھی عمران خان پہ الزام لگاتے ہیں عمران خان سے ملاقات ضروری ہے, کابینہ پہلے اس نے بنا لیا کابینہ, وہ بار بار عدالتوں میں پیش ہو کے انصاف کو نظام کو موقع بھی دے رہے. لیکن یہاں یہ جو ایک بات تو ثابت ہوگی, جو خان کا بیان منگل کو آیا اور جو آفریدی کی پریس کانفرنس ہے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے. علامہ ناصر عباس اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو محمود اچکزئی کی ملاقات ہوئی, اب چونکہ علی مین گنڈا پور سین میں نہیں ہے تو مولانا ان کے ساتھ آن بورڈ ہونے کو تیار ہے. 3 ووٹ انتہائی اہم ہیں, اور مولانا نے عوامی احتجاج اور سیاسی جماعتوں سے ملاقات کا کہا, جس پہ تحریک انصاف نے آفتاب شیر پاؤ سے بھی ملاقات کی, ANP کے صوبائی صدر میاں افتخار سے بھی ملے, امن جرگے میں اسے بھی بلایا, سینیٹر ایمل ولی کو بھی سہیل آفریدی نے فون کیا. یہ اتمام حجت پورا کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ آپ کے ہر عمل کی مزاحمت ہوگی. آپ دیکھیں وہ نوجوان وزیر اطلاعات ہے جو خیبر پختونخوا شفیع جان, اس کی پریس کانفرنس سنیں, DJSPR کو اس نے کیا جواب دیا آپ ذرا دیکھیں, کیونکہ DJSPR نے بھی صحافیوں سے ملاقات میں کتنا بڑا الزام لگایا کہ خیبر پختونخوا میں منشیات نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں, اور وہ اصل میں وزیر اعلیٰ اور خیبر پختونخوا کے باقی سیاسی رہنماؤں کا کہہ رہے تھے. اس پر یہ شفیع جان نے جواب جو دیا, اس نے کہا آپ تو یہ 2 صحافیوں کی جو رپورٹس کا حوالہ دے رہے ہیں جس کی وہ خود تردید کر چکے ہیں کیونکہ یہ پروپیگنڈا جھوٹی ویڈیو ہے, دونوں صحافیوں نے خود کہہ دیا. لیکن یہاں ٹیلی گراف کی رپورٹ ہے کہ بلوچستان اس وقت دنیا میں منشیات کے حوالے سے سینٹر بن چکا ہے, کیپٹل بن چکا ہے. شفیع جان وہ وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ DJSPR بتائیں یہ بات کہ بلوچستان میں کس کی حکومت ہے, بارڈر کی سیکیورٹی کس کے پاس ہے, یہ منشیات کون دنیا بھر میں سپلائی کر رہا ہے, وہاں پہ لوگ کیسے آتے ہیں, جو کہتے ہیں چڑیا نہیں آتی باز نہیں آتی. اب ایران کے تیل پہ بھی ایسے الزامات تھے. اب یہ اس پورے معاملے میں دیکھیں فوج کا جو عمل درآمد ہے بارڈر کی سیکیورٹی سمیت اداروں کے کنٹرول میں, یہ بڑا واضح طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت بتا رہی ہے. اور اس میں آپ کو پتہ ہے اداروں میں عدلیہ ٹاپ پہ ہے. یہ 26ویں ترمیم میں جو آپ کو یاد ہوگا ججز کی جس طرح تنخواہوں میں مراعات میں, گھروں کے کرائے میں, جوڈیشل الاؤنس میں 20-20 لاکھ تنخواہیں کی گئی, اب 27ویں میں ہو سکتا ہے 40 لاکھ کر دیں. یہ جو سپریم آئینی عدالت ہے اس میں جسٹس حاجی امین الدین خان کو سپریم کورٹ کا آئینی جج بنایا جا رہا ہے, یہ انہوں نے اعلان کروا دیا. اب سہیل آفریدی کو پتہ ہے کہ یہ آئینی اور قانونی معاملات کیا ہیں, اور وہ اسٹیبلشمنٹ پھر ساتھ پیغام بھی کیا بھیج رہی ہے آگے سے جو اپنے حوالداروں کے ذریعے صوبے داروں کے ذریعے کہ ہم آپ کے ساتھ وار گیمنگ کر رہے ہیں. 26ویں ترمیم میں اگر ہمارے 10 ٹارگٹ میں تھے 7 ہٹ ہو گئے, 3 رہ گئے, وہ 27ویں میں ہوں گے, وہ رہ گئے تو باقی 28ویں میں ہوں گے. یہ ان کے حوالدار منیب فاروق بیان دے رہا ہے. اصل میں پاکستانی جرنیل پاکستان کو اس وقت میدان جنگ سمجھ رہے ہیں, یہاں پر جنگی حکمت عملی استعمال کر رہے ہیں. اب میدان جنگ اور سیاست دونوں مختلف چیزیں ہیں. جنگ میں تو آپ طاقت سے حکمت عملی سے کامیاب ہو سکتے ہیں, اس میں آپ انڈیا سے جیتے, لیکن سیاست میں عوام کی پسند ہے, مقبولیت آخری فیصلہ ہے, عوام کی حمایت اس میں فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے. یہ نیو یارک کے حالیہ میئر کے الیکشن میں زہران ممدانی کی کامیابی سے آپ دیکھ لیں کہ مقبولیت اور قبولیت کا ٹکراؤ تھا اور مقبولیت جیت گئی. اس کا سب سے بڑا مخالف ڈونلڈ ٹرمپ آج خود کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں نیو یارک کامیاب ہو اور ہم اس کی مدد کریں گے, وہ تسلیم کر رہا ہے. ساتھ حالانکہ کہہ رہا ہے کہ رات کو نیو یارک زہران ممدانی کی جیت سے خود مختاری کا تھوڑا سا حصہ چلا گیا, لیکن فکر نہ کریں ہم اس کا خیال رکھیں گے. اب یہ نیو یارک امریکہ کا دارالحکومت ہے, آپ کو پتہ ہے اہم ریاست ہے. یہ اپنا ملک تباہ نہیں کرتے, شہر تباہ نہیں کرتے, پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس, وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکی فوج اپنی عوام کے ساتھ وار گیمنگ نہیں کرتی. یہ منیب فاروق صاحب جو وار گیمنگ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کے تو ڈائریکٹ تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, یہ ملٹری ٹیکٹکس ان کو بتاتے ہیں کہ اپنے دشمن کے اوپر کس طرح طویل محاصرہ کریں, ان کے وسائل بند کریں, تھکا کر ماریں, نفسیاتی حربے استعمال کریں, خوف, تشدد, الجھائیں انہیں غدار تباہ کرنے کا, پروپیگنڈا کرنے کا, غلط انفارمیشن کے اوپر لگائے الزام, ساکھ تباہ کریں ان کی. یہ 3 سال تحریک انصاف کے ساتھ یہی کرتے رہے, اور اس میں ظاہر خفیہ ایجنسیاں ماسٹر ہیں 78 سال کی. لیکن یہاں ان کی بہت بڑی مس کیلکولیشن ہے. یہ جو کہتے ہیں نا ہم ٹارگٹ ہٹس کر لیتے ہیں, ٹارگٹ ہٹس نہیں ہوتے, ٹارگٹ بدلتے رہتے ہیں, نئے ٹارگٹس آتے ہیں. یہ جو اپنی عوام سے لڑتے ہیں وہ کہاں جیت سکتے ہیں. دیکھیں عوام کا بھی وقت آئے گا. انہوں نے اپنے مخالفین کو قید کیا, کارکنوں کو مٹا دیا, یہ کہتے ہیں نا ہم سب ختم کر لیا, لیکن تاریخ کا بھی ایک اپنا کیمرہ ہے, اللہ کا بھی ایک قصور ہے. قدرت بھولتی نہیں ہے, یہ صرف صحیح وقت اور موسم کا انتظار. ابھی میں جنگلی حیات کے ایک ماہر ایمن لاک ڈاکومنٹریز بناتے ہیں, جنگل میں اس کا ایک واقعہ پڑا تھا کہ شوٹنگ کے دوران اس نے بھیڑیوں پر حملہ کرتے ہوئے ایک ریچھ کو دیکھا, مادہ بھیڑیا کو مار دیا, چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے رہے, ماں کو وہ گھسیٹے لے کے جا رہا ہے. بڑا دل دکھانے والا اس کے لیے منظر تھا. ایمن لاک کہتا ہے کچھ عرصے کے بعد میں جنگل میں دوبارہ گیا, ریچھوں کے اوپر سرچ کر رہا تھا, ان کی ویڈیوز بنا رہا تھا.
کہتا ہے میں نے ایک ریچھ کی ویڈیو بنائی جس پر بھیڑیوں نے حملہ کیا, وہ سویا ہوا تھا, شکار کے لیے نہیں کیا اس کو بنا. وہ اللہ کہتا ہے بڑا حیران کن منظر تھا جب میں نے وہ ویڈیو دوبارہ بیٹھ کے دیکھی تو وہ ہی ریچھ مجھے نظر آیا جس نے ان بھیڑیوں کی ماں کو مارا تھا, اس کی آنکھ کے اوپر وہی نشان تھا. تو دیکھیں یہ بھیڑیے بھولے نہیں, اللہ نے صرف انہیں وقت صحیح دیا, موسم دیا, اور وہ اپنا انتقام لے گئے. یہ قدرت کا انتقام ہے. یہ تو ٹارگٹس ڈھونڈ رہے ہیں نا, آج کل یہ ٹارگٹس بن جائیں گے, نون لیگ بن جائے گی, پیپلز پارٹی بن جائے گی, عسکری صحافی سارے بنے ہوں گے. آج ہم تو ٹارگٹ ہیں, کل یہ ہوں گے. آج تو سہیل افریدی اور اسٹیبلشمنٹ کے ٹارگٹ خیبر پختونخوا حکومت ہے, تحریک انصاف ہے, کہ اندرونی سطح پہ آج بھی کمزور کرنے کے لیے دن رات لگے رہتے ہیں کہ کس طرح. ابھی دیکھیں عمران خان کی رہائی کے معاملے پر خان نے پیغام بھیجا ڈیالہ جیل سے کہ کوئی سیاسی ملاقاتیں نہیں کرنی. شٹ اپ کال دی خان نے کہ کوئی بھی نہیں کرے گا سوائے محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے, کسی سیاسی جماعت سے رابطہ نہیں کرنا. اب یہاں تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں, اپنی ذاتی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کی نیک نیتی اللہ جانتا ہے کہ دلوں میں کیا ہے, یا اسٹیبلشمنٹ نے لانچ کیا تو اللہ جانتا ہے. لیکن شاہ محمود قریشی سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات نہیں ہونے دی, 2 گھنٹے وہ انتظار کرتے رہے KLI اسپتال میں. اب ان کی ملاقات ہوئی ہے آج چودھری شجاع سے. محمود مولوی صاحب بھی شامل ہیں جن کے گھر امریکی کونسلر نے بیٹھ کے کہا تھا کہ خان کی حکومت نہیں چلنے دیں گے, گرائی تھی. یہ سیاسی مفاہمت کا راستہ نکال رہے ہیں اور ان کے بڑے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ سے گہرے. چودھری شجاع سے ملے اور انہیں سیاست کا سرخیل قرار دیا, مفاہمت کا سرخیل. چودھری صاحب اتنے بڑے سرخیل ہیں کہ ان کے اپنے گھر پرویز الہی کے گھر بختر بند گاڑیوں سے حملہ ہوا. کو یاد ہوگا پچھلے سال 2 سال بلکہ چودھری صاحب پرویز الہی جیل میں رہے, مونس الہی آج بھی دربدر ہے اسپین میں. ان سرخیلوں کی سیاست کا یہ انجام ہے کہ چودھری خاندان کی وہ خواتین جو کسی نے دیکھی نہیں تھی وہ الیکشن کے کاغذات جمع کروانے, اور ان کے اوپر حملہ آور ہو کے ان کے ہاتھوں سے کاغذات آپ کو یاد ہے کیسے چھینے گے. اور پھر بھی جب یہ جیت گئے تو چوتھے نمبر والوں کو اٹھا کے وفاقی وزیر اور صوبائی وزیر, یہ ہیں سرخیل ان کے. یہ کیا کریں گے سرخیل؟ اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کوشش کر رہی ہے صحافیوں کو لیڈر بنا. وہ اقرار الحسن صاحب سٹیج ڈراموں کے ماسٹر ہیں, آپ کو پتہ ہے, فنکار ہیں. سر عام میں وہ میک اپ کر کے وہ آپ دیکھتے رہے ان کو کچھ اس طرح کے نوٹنکیاں. اب انہوں نے جس طرح اس میں تمام ایکٹر ہائر کیے ہوتے ہیں, انہیں بھی لیڈر بنانے کے لیے وہی کام. اسکولوں کالجوں کے بچوں کو اٹھا کے چلتی کلاسز سے نکال کے تعلیمی وقت ضائع کر کے شادی ہالوں میں بٹھایا جا رہا ہے. اور ان کی تو کچھ ایسی معلومات ہیں ان کو بچوں بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے لیکچر دینا ہے. وہ سمجھتے رہے شاید سر عام کی شوٹنگ ہو رہی ہے, وہ ڈرامے کا کردار. آپ ان بچوں سے میں دعویٰ کرتا ہوں انہیں ان کی شناخت چھپا کر ذرا ان سے سوال کچھ پوچھیں, وہ ان کے کانوں کی کھڑکیاں کھول دیں گے, وہ انہیں لیکچر دیں گے جو عمران خان کے اسکول کے طالب علم بن چکے ہیں. پورا پاکستان جانتا ہے کہ اسکولوں سے بچوں کو زبردستی کون اٹھا کے لاتا ہے, کون ان کے ہاتھوں سے موبائل فون لے کے نوٹنکیاں کرتا ہے. تو یہ وہ مجھے جنگ عظیم کا ایک واقعہ وہ یاد آ گیا. اس دوران جب ملکہ برطانیہ نے فوجی بھرتی کرنے تھے تو حکم تھا سب میدان میں آئیں, کوئی بھی پیچھے نہ رہے. اور اس وقت جو فوجی تھے, کاریگر تھے, باورچی, دربار میں وہ جو گانے بجانے والے, وہ سب کو بھانڈ کے سب کو لے آئے. اب جب ایک بھانڈ کے گھر وہ لے کے گئے کہ اسے آپ بیٹے کو بھیجیں فوج میں, اس نے کہا ملکہ سے کہیں اگر بات ہم تک آ گئی ہے تو صلح کر لیں. تو میرے خیال میں اگر انہوں نے ان صحافیوں کو لیڈر بنانا ہے, رہنما بنانا ہے, تو پھر صلح ہی کر لیں تو اچھا ہے. اور صلح انہیں کرنی بھی چاہیے. دیکھیں حالات ان کے لیے ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ صلح کے علاوہ ان کے پاس حل نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ یہ لے کر آئے ہیں وہ اتنے نااہل ہیں کہ جہاں پاکستان کی معیشت کا آپ کو پتہ ہے اندرونی قرضہ 1.7 کھرب کے پاس پہنچ چکا ہے توانائی کے شعبے میں. توانائی کے شعبے میں 79 ارب, یہ جولائی سے ستمبر ریکارڈ ہوا ہے. اور تیل کی قیمتیں پاکستان میں دیکھیں کیسے بڑھتی جا رہی ہیں. اور یہاں اہم خبر جو برادر ملک ہے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا, جہاں بڑی ہم نے خوشیاں منائی کہ لاٹری نکل آئی. آج سعودی عرب نے جھٹکا دیا بڑے زور کا کہ وہ دنیا کے سب سے زیادہ تیل برآمد سعودی عرب سے ہوتا ہے. یہ دسمبر کے مہینوں میں انہوں نے اپنے ایشیائی خریداروں کو خام تیل کی قیمتوں میں بہت بڑی کمی کی. عالمی منڈی میں اب چونکہ تیل کی جو رسد ہے وہ بڑھ رہی ہے, فراہمی بڑھ رہی ہے, تو انہوں نے $1.40 سے کم کر کے اسے 5 سینٹ اور 10 سینٹ فی بیرل تک کر دیا. ایکسٹرا لائٹ کی قیمت میں تھوڑا اضافہ. لیکن افسوس کی بات کہ اس میں چین, بھارت, جاپان, جنوبی کوریا, سنگاپور اور تائیوان جیسے ملک شامل ہیں جو سعودی عرب کے تیل کے سب سے بڑے خریدار ہیں. چین اور بھارت تو لاکھوں بیرل تیل روزانہ خریدتے ہیں. جاپان بھی اسی طرح سعودی تیل پہ انحصار کرتا ہے. جنوبی کوریا بھی بہت بڑا ان کا وہ خریدار ہے. سنگاپور, تائیوان بھی ہے. لیکن پاکستان کا دور دور تک کوئی ذکر نہیں. وہ ان ایشیائی خریداروں کی لسٹ میں ہی شامل نہیں ہے. جو سعودی آرامکو ہے انہوں نے اس مارکیٹ کا حصہ ہی نہیں بناتے کہ یار یہ تو مفتے ہیں, تیل کی ادائیگی ڈیفرڈ پیمنٹس پہ لیتے ہیں, ادھار پہ لیتے ہیں, جو بچ جائے تیل سے انہیں دینا پڑتا ہے. تو وہ تو پہلے اپنے خریداروں کو بیچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھیک منگو کی بات میں باری. اور بھیک منگا میں نہیں کہہ رہی, یہ شہباز شریف نے خود کہا ہے, میں یہاں مانگنے نہیں آتا, مجبوری ہے. اور واقعی مجبوری ہے. شہباز شریف کے
اپنے حلقے میں فی یونٹ بجلی 80 روپے کے حساب سے سوسائٹیوں میں بیچی جا رہی ہے، 15 دن سے اس کے باوجود بجلی نہیں ہے۔ اور یہاں جو میں نے آپ کو کہا نا ایکسٹینشن میں بیرونی سگنل کی میں بات کر رہا تھا، اس میں اب آرمی چیف آئے ہیں سر چارلس رولنڈ، وہ برطانیہ کے فیلڈ مارشل سے ملنے، باہمی تعاون اور خطے کی صورتحال، امن و امان۔ اب دیکھیں برطانیہ اس خطے کا حصہ نہیں ہے، لیکن علاقائی امن و استحکام ان کے لیے بڑا ضروری ہے۔ امن و استحکام برطانیہ کے لیے کیا ہے؟ مشرق وسطیٰ کا تیل اور تجارتی راستوں کی حفاظت، جو دہشت گردی میں تعاون چاہیے، اس میں سب سے بڑھ کر افغانستان، یہ امریکہ نہیں، افغانستان میں برطانیہ ہے، یاد رکھیں۔ مغربی دنیا کو محفوظ کرنے کے لیے پاکستان کو اسٹریٹجک گیٹ وے سمجھایا جائے، زمینی راستہ، خطے کی سلامتی، یہ سارے برطانیہ کی سیکرٹ ایجنسیاں پاکستان کی ISI کے ساتھ مل کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ان کی۔ افغانستان کی صورتحال میں برطانیہ نیٹو سے الگ ہو چکا ہے، لیکن افغانستان میں سیکیورٹی کے معاملے پہ ان کی بہت بڑی دلچسپی ہے، کیونکہ جنرل باجوہ نے ماضی میں بھی یوکرین جنگ میں اور افغانستان کے انخلا میں اس وقت بھی دھڑا دھڑ دورے کیے تھے سیکیورٹی پارٹنر کے طور پر، یوکرین کو اسلحہ بھی جاتا رہا، آپ جانتے ہیں، اسی کا تسلسل ہے جس کی وجہ سے یورپی یونین پاکستان کے الیکشن کی رپورٹ تک نہیں جاری کرتی، حالانکہ برطانیہ میں قانون آزاد ہے، اور قانون تو ایسا ہے وہاں پہ لکھا ہوا قانون بھی موجود نہیں ہے، مطلب کتاب نہیں ہے قانون کی، جس طرح پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کتاب ہوتا تارڑ دکھاتا رہا، لیکن وہاں عدلیہ آزاد ہے، سیاست سے بالاتر ہو کے فیصلے دے، ادارے مضبوط ہیں، لیکن یورپی یونین اور ان کی اداروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیول پہ تعلقات ہیں۔ ویسے تو کینیڈا، اسرائیل اور نیوزی لینڈ میں، بلکہ سعودی عرب میں بھی قانون لکھا ہوا نہیں ہے، پاکستان میں لکھا ہوا قانون جس میں ترمیموں میں ترمیمیں ہو رہی ہیں، سعودی عرب میں تو خیر محمد بن سلمان صاحب کی حکمرانی ہے، لیکن مغربی ممالک میں قوانین کی حکمرانی ہے، اس میں اس کے باوجود جس طرح پاکستان کے قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ ڈیفرنٹ لیول ہے، وہ اب آپ کو کل خبر آئے گی کہ کیا تفصیل ہوتی ہے۔ آخر میں جاوید چودھری صاحب کی بھی خبر آئی ہے، ایکسپریس نے 19 سال کے بعد انہیں ریٹنگ گرنے سے گرا دیا۔ دیکھیں یہ آپ لوگوں کی غلطی ہے، آپ لوگوں نے جب سے ان چینلز کا بائیکاٹ کر دی ہے، ان چینلز کو نہیں دیکھتے، وہ بالکل کے حالات ٹائٹ ہو گئے ہیں بری طرح، لیکن آپ بھی کیا کریں، وہ جب آپ کے ساتھ مستی ایسی کرتے ہیں، آپ کو دھمکیاں اور خبریں سنانے آ جاتے ہیں، اور اس وجہ سے لوگ پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی جان، آپ کو پتہ ہے، چھڑاتے ہیں ان سے جان، اور اسی لیے کوئی مین سٹریم میڈیا کے حالات اشتہارات پہ رہ گئے ہیں۔ ابھی بھی ان کے جو باقی لوگ جو کر رہے ہیں، ہمارے چینل بند کروا کے ان کے چینل چلائے جاتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کی مہربانی اور آپ کی مدد ہے، چل رہا ہے کام، آگے بھی اللہ نے جب تک دیے میں تیل ہے چلانا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اور بھی بہت سی خبریں ہیں، لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔